you very much, respected panelists, all the students. आपने पहले स्टेज पे सुना कि डॉक्टर साहब ने आपको बताया कैसे एफएससी के बाद से आपका रास्ता एमबीबीएस की तरफ बीडीएस की तरफ अलहदा हो जाता है, जिसमें आप पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर में होते होते बैचलर्स की डिग्री लेके आहिस्ता आहिस्ता से आप आगे जाते हैं। दूसरा, आपको मेजर साहब ने बताया कि राइट आफ्टर ग्रेजुएशन आप आईसीएसबी के थ्रू लॉन्ग कोर्स के ज़रिए से अपनी एक ट्रैजेक्टरी सेट कर सकते हैं। तीसरा, आपके पास रास्ता होता है कि आप बैचलर्स की डिग्री, प्रोफेशनल डिग्री कह सकते हैं उसको, सोशल साइंस की डिग्री कर सकते हैं, आप उस तरफ जाते हैं, जो कि मोस्टली आपकी होती है प्री इंजीनियरिंग के बाद इंजीनियरिंग करते हैं, अकाउंटिंग वाली साइड पे चले जाते हैं, सीए वाली साइड पे, बीबीए, एमबीए, ये एक तरफ आ जाता है। फिर आपकी सोशल साइंसेस की बहुत सारी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ और रेप्यूटेड डिग्रीज हैं। तो जो अभी आगे दो पैनलिस्ट, जो कि मैं हूँ और दूसरे हमारे पैनलिस्ट हैं, वो ज़्यादातर बात करेंगे प्री इंजीनियरिंग के बाद का आपका जो जर्नी होता है या आईसीएस के बाद का आपका जो जर्नी है यहाँ पे, आई डोंट नो कि आईसीएस है कि नहीं है, उसके हवाले से। अब उसमें मल्टीपल फेजेस हैं। मैट्रिक के बाद आप 50, 60, 70, 80, 90% लेके डिफरेंशिएट हो जाते हैं, आप अपना एक माइंड बनाते हैं कि मैंने क्या करना है। एफएससी में जब आप आते हैं तो बेस्ड ऑन योर मैट्रिकुलेशन आपका एक माइंड बन जाता है कि यार मैंने प्री इंजीनियरिंग को टारगेट करना है, प्री मेडिकल को टारगेट करना है, मेरे इतने नंबर हैं नहीं है, मैंने इंप्रूवमेंट करनी है नहीं करनी है। वंस यू आर डन विथ योर एफएससी तो फिर आपके पास थोड़ी सी ऑप्शंस इन अ सेंस के आपने प्री इंजीनियरिंग की हुई तो आप प्री मेडिकल में नहीं जा सकते हैं, उस तरह लिमिट हो जाती है। उसके बाद से आपकी स्पेशलाइजेशन आहिस्ता आहिस्ता से लाइफ की शुरू हो जाती है। कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को आती है मैट्रिक के बाद कि मैं आईसीएस लूँ, प्री इंजीनियरिंग लूँ, मेडिकल लूँ, या फिर राइट आफ्टर एफएससी में प्री इंजीनियरिंग और मेडिकल ली है तो अब मैं फलाना यूनिवर्सिटी में मेरा सोशल साइंस में हो रहा है, फलाना यूनिवर्सिटी में मेरा इंजीनियरिंग में हो रहा है, फलाने में मेरा बीबीए में हो रहा है, मैं क्या करूँ। मल्टीपल कंसिडरेशंस आती हैं आपके सामने। हम चार अलग अलग लोग हैं, हमारी अलग अलग जर्नीज हैं, अलग अलग डेस्टिनेशंस हैं और अलग अलग स्ट्रगल्स हैं, अलग अलग बैकग्राउंड है। कॉमन चीज़ हम सब के अंदर ये होगी कि हम सब ने अपने अपने गोल्स के लिए मेहनत भी की, चीज़ों को देखा, गाइडेंस ली, सीनियर से गाइडेंस ली, खुद पढ़ने की कोशिश की, यूट्यूब, गूगल, हर चीज़ से आप अपना माइंड बना के देख के अपने ऑप्शंस को देखते हैं। शुरू में आपका करता हूँ कि लेट्स से राइट आफ्टर प्री इंजीनियरिंग आपके बहुत सारे यहाँ पे बच्चे अगर जाना चाहते हैं कि यार सबसे पहले उसका ख्वाब ये हुआ कि यार मैं जाऊँ अच्छी सी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जाके इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सॉफ्टवेयर, सिविल, मेटलर्जी, माइनिंग, इनमें से कहीं पे लग जाऊँ। पंजाब के अंदर मुख्तलिफ 8-10 सीटें होंगी, यूटी लाहौर, यूटी टेक्सला, इस तरह करके मुख्तलिफ, जो इवन ब्यास जो है उसके बारे में स्पेसिफिकली ये बताएंगे। तो एक तो आपका पब्लिक सेक्टर है जो कि सरकारी आपके इदारे हैं, जिसके अंदर आपकी बलूचिस्तान की सीट्स भी होंगी, स्कॉलरशिप्स भी होंगी, आप उनको टारगेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको एफएससी के अंदर नंबर अच्छे चाहिए, एंट्री टेस्ट की अच्छी परसेंटेज चाहिए, वो टोटल मिला के आपके मैट्रिक, एफएससी, एंट्री टेस्ट, वो सारे मिला के आपका कम्युलेटिव टोटल बनेगा, जिसके अंदर जिसके ज़्यादा नंबर होंगे उस हिसाब से उसको सीट्स की रोटेशन होगी। जनरली इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल को इसी एंगल से देखा जाता है कि इनका टॉप का मेरिट होता है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता से तब्दील भी हो रहा है, क्योंकि अभी कंप्यूटर साइंस का, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, एआई का दौर है, उसकी अलग अलग स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ भी खुल रही हैं। सेकेंडली आपका आ जाता है प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, जहाँ पे रिलेटिवली आसान होगा एडमिशन सिक्योर करना। जो चीज़ मुश्किल होगी वो होगी फाइनेंशियल बर्डन, जिसके लिए आपको स्कॉलरशिप को हट करना पड़ेगा। अब उसके मुख्तलिफ तरीके हैं कि आपको क्या प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी स्कॉलरशिप की फॉर्म में सपोर्ट करती है, नहीं करती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में करती होगी, कुछ में नहीं करती होगी, कुछ में आपने कोशिश करनी होगी, कुछ में आप सीनियर ढूंढोगे, आपको आहिस्ता आहिस्ता से रास्ते मिल जाएंगे। लेकिन फाइनेंशियल जो आपका बर्डन है, जो आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने से रोकता है, उसको ओवरकम करने का तरीका ये है कि आप स्कॉलरशिप्स को हंट करते हैं, स्कॉलरशिप्स को ढूंढते हैं। बाज़ यूनिवर्सिटी के अंदर उनकी अपनी स्कॉलरशिप्स होती है मेरिट बेस्ड, बाज़ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो है वो दे रही होती हैं,
اور مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جس کے اندر آپ تھوڑا سا ڈھونڈیں گے آپ کو مختلف انڈومنٹ فنڈز اور مختلف اسکالرشپس آپ کو مل سکتی ہیں. تو آپ کا اگر پبلک سیکٹر یونیورسٹی کے اندر نمبر تھوڑے سے کم ہونے کی وجہ سے آپ کا نہیں ہوا ایڈمیشن, چاہے اپنے پروونس کے اندر, سندھ کے اندر, پنجاب کے اندر, کے پی کے اندر, کسی بھی صوبے کے اندر, آپ ہر جگہ پہ ٹرائی کرو, انٹری ٹیسٹ ہر صوبے کا دے دو, کہیں پہ بھی آپ کا ہو سکتا ہے. ہو گیا, آپ چلے جاؤ گے, آپ باقی لوگوں کے لیے راستہ نکالو گے, راستہ کلیئر کرو گے, سب کو گائیڈ کرو گے اس طرح جس طرح ہم آج بیٹھے ہوئے آپ کے باقی سارے بنتے جائیں گے. دوسرا, آپ کا لیٹ سے کوئی چلا جاتا ہے, لمس میں چلا جاتا ہے, جی کی میں چلا جاتا ہے, کامسیٹس میں چلا جاتا ہے, فاسٹ میں چلا جاتا ہے, اور اس کو طریقہ پتہ ہوتا ہے کہ وہاں جا کے میں نے کتنا جی پی اے مینٹین کرنا ہے, تو کتنی مجھے اسکالرشپ ملتی ہے, مجھے بیف کی اسکالرشپ ملتی ہے نہیں ملتی ہے, میں اس جی پی اے کے کرائٹیریا پہ پورا اترتا ہوں تو ہو سکتا ہے مجھے بیف کی اسکالرشپ بھی ملتی ہے, میں پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہوں, ہو سکتا ہے مجھے لیپ ٹاپ بھی ملے, ملٹیپل چیزیں ہوتی ہیں جو کہ اس وقت چل رہی ہیں. تو آپ اس سیکٹر میں جا کے آپ پہلے تو آپ پبلک سیکٹر کو ٹارگٹ کرتے ہیں, پھر پرائیویٹ سیکٹر کو ٹارگٹ کرتے ہیں. تیسرا, لازمی نہیں ہے کہ آپ انجینئرنگ کریں, یو کین گو ٹو سوشل سائنسز. سوشل سائنسز کیا ہے؟ سوشیولوجی ہے, پولیٹیکل سائنس ہے, اینتھروپولوجی ہے جس میں آپ کلچرز کے بارے میں پڑھتے ہیں, ہسٹری ہے, جیوگرافی ہے, لا ہے, لا بہت بڑی فیلڈ ہے, آپ لائر بن سکتے ہیں, بیرسٹر بن سکتے ہیں, ججز بن سکتے ہیں, ایڈوکیٹ جنرلز بن سکتے ہیں, ہائی کورٹ کا جج, سپریم کورٹ کا جج, وہ ایک الگ فیلڈ ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ آپ جب آپ کا دل کہتا ہے یار ایک بندے کو دیکھ کے آپ انسپائر ہوتے ہو, یار یہ والی پرسنالٹی مجھے چاہیے, جیسے سر نے بات کی پرسنالٹی آپ کے ایک شخصیت ہے جو آپ کا سم ٹوٹل ہے کہ آپ اپنے بارے میں پرسیو کیا کرتے ہو, ہوا یہ, تو آپ کو کوئی امپریس کرتا ہے یہ والا بندہ ہے, میں اس طرح کا بننا چاہتا ہوں, ٹی وی پہ دیکھ کے اچھا لگا, تصویر دیکھ کے اچھا لگا, یا جنرلی کیا مجھے لائر کی یہ چیز پسند ہے, دیکھو انجینئر اس طرح کام کرتا ہے مجھے یہ چیز پسند ہے. یار ایم بی اے کر کے جو ہے نا بزنس مین بن کے اپنا ایک کاروبار بنایا جا سکتا ہے, یا چلو کاروبار اپنا نہیں بھی بنا سکتا ہوں میں, اکاؤنٹنگ کر کے, لمپ سے اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس کر کے, یا میں سی اے کر کے, تھوڑا سا سی اے کر کے اس والی سائڈ پہ جا کے میں چارٹر اکاؤنٹنٹ بن کے جو ہے فیوچر کے اندر کر سکتا ہوں. ملٹیپل آپشن ہیں. آپ سرچ کرنا شروع کریں گے چیزوں کو, چیٹ جی پی ٹی بھی یوز کریں, گوگل بھی یوز کریں, یوٹیوب بھی یوز کریں, سینئرس کو بھی یوز کریں, ٹیچرس کو بھی پوچھیں, یونیورسٹیز کی ویب سائٹس کے اندر ایلیجیبلٹی کرائٹیریا دیکھیں کہ اگر آپ کے 55% سے کم ایف ایس سی کے اندر مارکس ہیں تو کچھ ایک دو یونیورسٹیز ایسی بھی ہیں جو آپ کو فاؤنڈیشنل کورسز کرا کے کہتی ہیں یار آ جاؤ انجینئرنگ کر لو. اچھا, یہ تو ہو گئی ساری چیزیں, آپ گریجویشن کرو. اگلی چیز, گریجویشن کے بعد کیا کرنا ہے؟ ایم بی بی ایس کرو گے, ڈاکٹر بنو گے, انجینئرنگ کی ڈگری کرو گے, انجینئر بنو گے, پبلک سیکٹر میں جاب ڈھونڈو گے, پرائیویٹ سیکٹر میں جاب ڈھونڈو گے, وہ آپشنز تو آپ کے پاس موجود ہیں. اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس آپشنز موجود ہیں. ایون آپ آفٹر گریجویشن بھی آرمی میں جا سکتے ہو, جیسے آپ کو سر نے بتایا. ایم بی بی ایس کرنے کے بعد بھی آپ آرمی میں جا سکتے ہو. سوشل سائنس کے اندر آپ بیچلرز کر کے, سوشیولوجی میں, پولیٹیکل سائنس میں بیچلرز کرنے کے بعد بھی آپ آرمی کے اندر جا سکتے ہو. تو دوسرا راستہ آرمی کے اندر جانے کا ایف ایس سی کے بعد بھی بولتا ہے, ایم بی بی ایس کے بعد بھی بولتا ہے, انجینئرنگ کے بعد بھی بولتا ہے. ایک اور راستہ بھی ہے, آپ پروونشل سروس کا ایگزام دو, جس کی منیمم جو ایلیجیبلٹی ہے وہ 14 ایئرس یا 16 ایئرس کی ایجوکیشن ہوتی ہے, موسٹلی 16 ایئرس کی ہوتی ہے. فیڈرل پبلک سروس کا آپ ایگزام دو. فیڈرل پبلک سروس کے اندر آپ کے پاس ٹاپ پہ آ جاتا ہے کہ آپ سی ایس ایس کا ایگزام دو. آپ منسٹری آف انٹیریئر کے ذریعے سے آپ جا سکتے ہیں ایف آئی اے کے اندر, انٹیلیجنس بیورو کے اندر, انٹر سروسز انٹیلیجنس کے اندر, میریٹائم سیکیورٹی کے اندر, اینٹی نارکوٹکس فورس کے اندر. ملٹیپل آپ کے پاس فیڈرل لیول پہ انسٹیٹیوشنز موجود ہیں. ایک میں نے آپ کو سی ایس ایس کا راستہ بتایا, دوسرا بتایا پروونشل سروس کا, تیسرا فیڈرل کے اندر ہی الگ کیڈرز موجود ہیں. پہلے فوکس کرتے ہیں سی ایس ایس کے اندر. سی ایس ایس کے اندر 12 آکوپیشنل گروپس ہیں. آئی بیلونگ ٹو پولیس سروس آف پاکستان, جو کہ ٹاپ سیکنڈ گروپس کے اندر آتا ہے. I am currently serving in Balochistan Police. Before this, I have served in Punjab Police. I have served in Frontier Constabulary Islamabad, and probably after this, I might go to Islamabad or Sindh or GB. تو آپ کا جو سی ایس ایس کا جرنی ہوتا ہے اس کے اندر آپ فورن سروس میں جا سکتے ہیں, آپ کسٹمس میں جا سکتے ہیں, آپ
ان لینڈ ریونیو میں جا سکتے ہیں, آپ پولیس میں جا سکتے ہیں, آپ ایڈمنسٹریشن میں جا سکتے ہیں. اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا دیکھ لو گے, پڑھ لو گے, آپ ساتھ ساتھ کر لو گے. تو رائٹ آفٹر گریجویشن فار آل آف یو, یہ تمام آپشن موجود ہیں. سیکنڈ پروونشل سروس والی بات ہے, اس میں تھوڑا سا یہ بھی ٹچ کریں گے, تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں کہ پروونشل سروس میں آپ ایگزام اسی طرح کا ہوتا ہے, آپ ایگزام دیتے ہیں, آپ پروونس کے اندر مختلف جگہوں پہ رہتے ہیں. مثال کے طور پہ سر جو ہے قسمت اچھی ہوگی, محنت کریں گے, چیف آرمی اسٹاف بن سکتے نہیں بن سکتے, لیکن ان کے پاس بات موجود ہے. میرے پاس کیا بات موجود ہے کہ فائبر کارڈ, قسمت, ساری چیزیں, پوسٹنگز, I can become Inspector General of Police of any province. I can become Home Secretary of Federal Government. I can become Home Secretary of a Provincial Government. یہ میرا کیریئر پاتھ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں میں جن کے اندر فیوچر کے اندر جا سکتا ہوں. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ فیڈرل سروس میں جائیں, پروونشل سروس میں جائیں, رائٹ آفٹر گریجویشن. اب میری جرنی یہ ہے کہ آئی ایم اے ٹاؤن پلانر. آپ نے ٹاؤن پلاننگ کا نام سنا نہیں ہوگا. میٹرک میں نے کیا کیڈٹ کالج کردو سے, ایف ایس سی میں نے کی گورنمنٹ کالج لاہور سے. اس کے بعد لمس کے اندر اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس میں میرا ایڈمیشن ہوا, جس کو میں نے 1 سال تک پڑھا, لیکن اس میں مجھے مزہ نہیں آیا. اس کے اندر کچھ چیزیں ہو گئی کہ جی پی اے میں مینٹین نہیں کر سکا. میں نے لمس کو چھوڑا, آئی وینٹ ٹو یو ٹی لاہور. وہاں پہ جا کے آئی ڈیڈ اربن اینڈ ریجنل پلاننگ, سٹی اینڈ ریجنل پلاننگ, جو دونوں ایک ہی چیز ہوتی ہے, جب آپ شہر بنانے کے بارے میں چیزیں کرتے ہیں, جو کہ ایک مکسچر ہے انجینئرنگ اور سوشل سائنسز کا. اس کے بعد آئی وینٹ ٹو نسٹ, جہاں سے میں نے اربن ریجنل پلاننگ میں ماسٹرز کیا. ساتھ ساتھ میں پروونشل سروس کے ایگزامز کے ساتھ ساتھ سی ایس ایس کے ایگزام دے رہا تھا. تو اگر میرا سی ایس ایس نہیں ہوتا, I was going for a PhD. میں نے اپنے ایم ایس کے اندر 3 انٹرنیشنل ریسرچ پیپرز پبلش کیے تھے. I could have gone for a PhD, then a post doc. وہ ایک میری الگ جرنی ہوتی ہے. تو آپ کی زندگی کے اندر یہ چیزیں ساتھ ساتھ آپ چلتی رہتی ہیں. آپ کی آپشنس آپ کو پتہ ہونے چاہیے. میں نے آپ کو سارے آپشنس بتا دیے کہ یہ سارے آپشنس ہیں. اس سٹیج پہ میٹرک کے بعد آپ کے پاس بچہ 80-90% لے کے لمس کے اندر نیشنل آؤٹ ریچ پروگرام کے اندر جا سکتا ہے. یہ اسکالرشپ ہوتا ہے 6 مہینے کا, سال کا, یو ایس کے اندر. اس میں آپ لوگ جا سکتے ہیں میٹرک کے بعد. اگر وہ پروگرام بند نہیں ہوا, بند ہو بھی گیا تو ہو سکتا ہے کچھ عرصے میں کھل جائے گا. ابھی ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے ہو گئے. تو اس کے بعد پھر آپ ڈیورنگ گریجویشن آپ کسی یونیورسٹی کے اندر ہو, آپ 6 مہینے کے لیے یو ایس ای ایف پی کا پروگرام ہوتا ہے, یونائٹڈ اسٹیٹس ایجوکیشنل فاؤنڈیشن, جو کہ پاکستان کے اندر 6 مہینے کے لیے کسی بھی آپ یونیورسٹی کے اندر پڑھ رہے ہیں, آپ کو کسی یو ایس یونیورسٹی کے اندر 6 مہینے آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں, واپس آ سکتے ہیں, ڈگری کنٹینیو کر سکتے ہیں. پھر فیلوشپس ہوتی ہیں مختلف قسم کی, جن کو آپ ہنٹ کریں گے, دیکھیں گے جب انہی ویب سائٹس پہ جا کے تو آپ کو مل جائیں گے, جن میں آپ 2-4 مہینے کے لیے آپ جا کے فوراً ایکسپوجر لے سکتے ہیں. ایک 4 سال کی ڈگری باہر جا کے کرنے کا الگ بات ہے, مہینے 2-4 کے لیے 1 سیمسٹر 2 سیمسٹر جا کے پڑھنا, آپ کو ایٹ لیسٹ ایکسپوجر ہو جائے. پھر آپ فوراً اسکالرشپ پہ رائٹ آفٹر بیچلرس فل برائٹ پہ آپ جا سکتے ہیں. فل برائٹ پروگرام جو ہے وہ یو ایس کا پروگرام ہے, جس میں آپ ماسٹرز کر سکتے ہیں, لیڈنگ ٹو پی ایچ ڈی آپ جا سکتے ہیں. ساؤتھ کوریا سے لے کے ملیشیا سے لے کے بہت سارے ایسے ادارے ہیں جس میں یہ آپ کو آپ کے ٹیچرز وقتاً فوقتاً چاہیں تو آپ کو بتا سکتے ہیں, آپ خود دیکھ سکتے ہیں. آپ سارے فیس بک یوز کرتے ہو گے, انسٹاگرام, اسنیپ چیٹ یوز کرتے ہو گے, تو آپ کو پتہ لگے گا کون سا کوئی سینئر کہیں ہے نہیں ہے, کہیں پہ تصویر لگا رہا ہے. آپ جب دیکھنا شروع کرو گے آپ کو شوق ہوگا, تو یار میں نے بھی ادھر جانا ہے, میں نے ادھر جا کے یہ والی ڈگری کرنی ہے, یہ دیکھو اس والی یونیورسٹی میں نے جانا ہے. تو اپنی انسپائریشن, اپنی موٹیویشن, اپنے مائنڈ, اپنے پیشن کو اس طرح سیٹ کرو گے کہ یار ادھر کے بعد یہ آپشنز ہیں, یہ کروں گا, یہ ہوگا. جس طرح وار گیمنگ کہتے ہیں اس کو, جو کہ موسٹلی آدمی کے اندر ہے. وار گیمنگ کیا ہے, جناب یار یہ نہیں ہوا تو یہ ہوگا, یہ نہیں ہوا تو یہ ہوگا. ٹھیک ہے, اللہ نے سب کچھ پلان کرنا ہے آپ کے لیے, ہوگا وہی جو اللہ کا اذن ہوگا. لیکن انسان کو ہدایت یہ ہے کہ آپ نے تدبیر کرنی ہے. تدبیر کیا ہے,
یار نمبر کم آ گئے محنت پوری کروں گا، نمبر کم آ گئے تو پھر یہ ادھر جا کے محنت کروں گا، تھوڑا سا لک نے ساتھ نہیں دیا تو محنت تو ہوگی پھر یہ، تو اس طرح کر کے آپ ساتھ ساتھ اپنی ایک جرنی بناتے رہتے ہیں. یہ پورا ایک لمبا سفر ہے، اس لمبے سفر کے اندر آپ اپنی موٹیویشن کو قائم رکھتے ہوئے جو بھی آپ کی اسکل ہے اس کو امپروو کرتے رہیں گے تو آپ مختلف سٹیجز پہ آپ گرو کرتے رہیں گے. آخری بات کروں گا کہ آپ ڈگری جو مرضی کر لو، آج کل جس طرح کی سچویشن ہے پورے ملک کے اندر یا ایون ورلڈ وائڈ، جیک ما کا کسی نے نام سنا ہے آپ میں سے؟ آج جا کے سرچ بھی کر لیں. اس نے کچھ 4-5 سال پہلے کہا تھا کہ ایم بی اے کی ڈگری فارغ ہو گئی، ماسٹرز ان بزنس ایڈمنسٹریشن کی ڈگری فارغ ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ ابھی روبوٹ آ گئے ہیں، ایکسل کے اندر آپ فارمولے لگا کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے الگوریتمز لگا کے آپ اس طرح کی چیزیں کر سکتے ہو. اس کے لیے کلر بھرتی کرنا، بندہ رکھنا، چیزیں کرنا کام ختم ہو گیا. آپ لوگ تو اس دور کے اندر آپ اینڈرائڈ کا موبائل دیکھ رہے ہیں. پہلے کمپیوٹر کا سائز تقریباً اتنا ہوتا تھا کہ یہ جتنا کمرہ ہے اس کے اندر اس کی چیزیں لگی ہوتی تھیں. اور 30 ایئرس وہ سکویز ہوتے 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 ابھی آپ کی جیب کے اندر جو موبائل ہے یہ سمجھ لیں کہ آج سے 20-25-30 سال پہلے سپر کمپیوٹر جو ہے نا وہ بھی اس طرح کا نہیں ہوتی. چیزیں اتنی زیادہ ڈیولپ ہو گئی ہیں. تو آج کے دور میں اگر آپ یہ کہتے ہو کہ مجھے گائیڈنس نہیں ہے تو آپ اپنے ساتھ ظلم کر لو. آپ کے پاس انٹرنیٹ کی ایکسس ہے تو آپ کے پاس سب کچھ ہے. اس سے آپ ڈھونڈتے 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 جو ہے راستہ تلاش کر سکتے ہو. تو آپ نے راستہ تلاش کرنا ہے، ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا. ابھی سے اپنے آپ کو کلیئر اس بات پہ کرنا ہے کہ یار میں نے ٹارگیٹ کی طرف کرنا ہے، میں نے کس ادارے کن 3-4 اداروں کے لیے کوشش کرنی ہے. اس میں آپ کوشش کرو گے تو ڈیفینیٹلی ان 2-3-4 میں سے ایک نہ ایک میں آپ لینڈ کرو گے. when you land there آپشنز کو سکویز نہیں کرنا کہ صرف یہ والا میں تو ہونڈا ہی لے سکتا، صرف میں نے ہونڈا 125 لینا ہے، یہ والا نہیں. میرے پاس میں ہونڈا بھی لے سکتا ہوں، میں مطلب سوزوکی بھی لے سکتا ہوں، میں یہ بھی لے سکتا ہوں. 3-4 آپ کے پاس آپشن ہو، پھر آپ ڈیفینیٹلی ایک میں لینڈ کرو گے. اور ہر چیز میں آپ نے 2-3 آپشنز اپنی رکھنی ہے. 3 آپشنز ہوں گی تو آپ سیکیور رہو گے مائنڈ میں. کیا یہ نہیں ہوگا تو یہ روٹی ختم ہو گئی ہے تو چاول کھا لوں گا، چاول ختم ہو گئے تو فروٹ کھا لوں گا. سمجھ رہے ہو نا؟ تو اس طریقے سے آپ نے پلاننگ اپنی آگے کی کرنی. پلاننگ بڑی ضروری ہے. اور باقی پھر آپ کو باتیں بتائیں گے اگلے پینلسٹ. کنٹینیو آپ نے کرنا ہے اپنی ایفرٹس کو، اپنی ویکنیسز کو آپ اوور کم کرو گے، مائنڈ کھلا رکھو گے تو آپ جس مرضی فیلڈ کے اندر جاؤ آپ آگے جاؤ گے. تھینک یو سو مچ. باقی پھر آپ کے کوشچن ہوں گے تو ہم بات کریں گے.